जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर राव खालिद साहब, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और उसके अलावा बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले भी जो हमने एक दफ़ा सेगमेंट किया था, आपको याद होगा, एक ऐसी चीज़ उन्होंने जो है हमें अवेयरनेस फराहम की थी कि हमारे लिए वो बहुत नई थी और हमने उस बारे में बहुत कुछ सीखा। तो आज भी सर से जानेंगे कि आज भी ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हमारे लिए। गॉल स्टोन के बारे में जानेंगे। पथरी जो होती है हमारे जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में हो सकती है, उसके क्या क्या नुकसानात हैं, वो किस तरह हो सकती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब जानने के लिए बढ़ते हैं सर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप खैरियत से हैं? सर सबसे पहले तो गॉल स्टोन मतलब पथरी जो है वो होती क्या है और जिस्म के कौन कौन से हिस्से में पाई जाती है? अच्छा, जो गॉल स्टोन्स हैं जिसको हम पित्ते की पथरी कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, वो पित्ते में पाई जाती है। पित्ता एक छोटी सी एक सैक है, एक थैलीनुमा एक चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा आज पिछले जो मैं अर्ज़ कर रहा था फीडबैक का जो था पिछले प्रोग्राम का, कि थोड़ा सा ज़्यादा इसको उर्दू ज़बान में किया जाए। अंग्रेज़ी की जो इस टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस्तिलाहात हैं, वो कम इस्तेमाल की जाए। तो कोशिश करेंगे आज के इसको ज़रा सादा ज़बान में करें जितना मुमकिन हो सके। बिल्कुल, ताकि सब रिलेट कर सकें। जहाँ मुमकिन नहीं हो आप काइंडली पॉइंट आउट कीजिए, कोशिश। तो पित्ता एक छोटी सी एक सैक है, एक थैलीनुमा चीज़ है जो कि जिगर के साथ अटैच होता है। जिगर का हिस्सा नहीं है लेकिन जिगर के साथ अटैच होता है। जिगर जो है प्राइमरीली एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कि राइट साइड पर होता है। अक्सर आपने मतलब देखा होगा कि लोग दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, पित्त में पथरी होगी उसके दर्द की शिकायत। तो जिगर जो है एक जूस प्रोड्यूस करता है, इसको बाइल कहते हैं। बाइल जिगर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते बगैर जिगर के। तो जिगर एक चीज़ प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल कहते हैं। बाइल बहुत ज़रूरी है जो फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो हम खाते हैं फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। मैं अपने आप को सिर्फ गॉल ब्लैडर से पित्ते तक महदूद रख के बात कर रहा हूँ। ठीक है। गॉल ब्लैडर के बाकी फंक्शंस की हम बात नहीं कर रहे। ओके। सॉरी, इसकी जिगर की। तो जिगर जब तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बाइल रोज़ाना की बुनियाद पर, तो वो डायरेक्टली बाउल में आ जाता है। जब ज़रूरत नहीं होती उसकी तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज डिवाइस है, एक स्टोर करने की जगह है, थैलीनुमा एक चीज़ है। उसका पर्पज़ सिर्फ स्टोरेज है और कुछ नहीं। ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको निकाल के आंत में भेज देते हैं। तो जब हम फैट्स वगैरह खाते हैं, वो चीज़ें जिससे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए तो वो बाइल भेज देता है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो इट्स काइंड ऑफ बैंकिंग डिवाइस, जमा करने की एक जगह है और कुछ भी नहीं। तो होता ये है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जब उसमें स्टेसिस हो जाती है, जब उसमें ठहराव आ जाता है या कॉम्पोजिशन बाइल की आगे पीछे हो जाती है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जब हम अब थोड़ी देर में बात करेंगे, तो फिर उसमें पथरी बनना शुरू हो जाती है, जिसको पित्ते में पथरी कहेंगे। अब वो जो आम कॉन्सेप्ट है कि जो पित्ते की पथरी जो है वो आमतौर पे पित्ते में ही बनती है। ठीक है। लेकिन वो वहाँ से स्लिप होकर जो डक्ट हैं, 2 डक्ट्स आ रही हैं लिवर से, वो आके पित्ते में ख़त्म होती हैं या कनेक्ट करती हैं, फिर वहाँ से वो बाउल में चली जाती है। तो बाज़ औक़ात ये पत्थर स्लिप होकर उस डक्ट में आ जाते हैं जो कि कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है। जी। फिर उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज में, आम ज़बान में, पित्ते की जो पथरी है उसको गॉल स्टोन्स कहते हैं। और गॉल स्टोन्स का होना, उसकी वजूहात, उसकी अलामात, इस पे अब हम बात करते हैं। कि ये एक बुनियादी चीज़ है। पथरी तो गुर्दे में भी होती है लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम पित्ते की पथरी के बारे में बात करेंगे। तो सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो अब देखिए, आम तौर पर ये होता है कि मरीज़ ये शिकायत करता है कि उसको राइट साइड में ये जो पसली है, जो रिब केज है, इसके नीचे की तरफ दर्द होता है उसको। बाज़ औक़ात स्पैज़म्स में होता है, वेव्स में होता है, मतलब लहरों की तरह का दर्द आता है। बाज़ औक़ात कंटिन्यूस होता है, जब वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो कंटिन्यूस पेन होता है।
پیچھے کی طرف شولڈر بلیڈ جو ہے آپ کا، اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا ترجمہ ہوگا، جو پیچھے کمر کے پاس جو اسکیپولا یہ ہے جی یہاں تک وہ درد آ جاتا ہے. اوکے. فلیچولنس مطلب سوری اپنا بلوٹنگ ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، بائل کا آنا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ مریض کو جس طرح بعض اوقات اکثر کھٹی ڈکاریں وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز وہ پین ہے. آپ مثال کے طور پہ کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، نمبر 1. نمبر 2 کسی نے بہت زیادہ فیٹی میل کھا لیا تو اس سے پھر درد شدید ہو گیا. بعض اوقات درد ویوز میں آتا ہے جیسے میں نے عرض کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جب انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جس کو سوزش کہیں گے، ورم کہیں گے، جب وہ انفیکشن اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کانسٹنٹ پین، مستقل پین ہو جاتا ہے. اوکے. تو پھر وہ درد کی دوائیاں دیے بغیر وہ، اور اینٹی بایوٹکس عام طور پر اگر وہ انفلیمیشن ہو گئی تو دیے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوتا. سر اگر اس کا بر وقت علاج نہیں کروایا گیا تو پھر کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہ جو علامات ہیں بعض لوگوں کو وقفے سے ظاہر ہوتی ہیں، جس کو ہم بلیڈی کولک کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر گال بلیڈر میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں یا بڑا پتھر ہے اور گال بلیڈر پش کر رہے ہیں، گال بلیڈر چونکہ ہم نے عرض کیا کہ ایک سیک ہے، ایک چھوٹی سی تھیلی ہے، اب جب وہ بائل کو پش کر رہا ہے تو اس پشنگ کی وجہ سے اور اس کی جو آؤٹ لیٹ ہے، جو اس میں سے اخراج کا راستہ ہے، اگر وہ بلاک ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کانٹریکشنز ہوتی ہیں، سکڑنا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو درد ہوتا ہے. تو اب یہ اگر یہ بلاکیج بڑھ جائے تو اسٹریسز زیادہ ہو جاتی ہے گال بلیڈر کے اندر، اور اس کی وجہ سے یا سٹونز کی اریٹیشن کی وجہ سے، سٹونز بعض اوقات ان کا جو شیپ سائز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اریٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ بلیڈی کولک کہلاتا ہے. اب جب یہ انفلیمیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، پرسسٹنس کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے، جب یہ سوزش میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ پھر کمپلیکیشنز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو سب سے پہلی علامت ہے وہ درد ہے. مریض کو بہت ایکسکروشیٹنگ پین، بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اس کے لیے ویوز میں جب آ رہا ہوتا ہے تو آپ ٹیبلٹ دے دیتے تھے، سبسائڈ ہو جاتے. اچھا، آپ اگر اس کو بر وقت علاج کا آپ کا سوال تھا، تو اس کا یہ ہے کہ جب یہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے وقفے سے پین ہو رہا ہے یا لہروں کی شکل کہنا چاہیے پین ہے، تو جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد سٹونز کی مختلف شیپس ہوتی ہیں. بعض اوقات چھوٹے سٹونز ہوتے ہیں، بعض کو بڑا سٹون ہوتا ہے، یا ایک بہت بڑا سٹون ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ مطلب اس سے کم ہوتے ہیں لیکن سائز میں بڑے ہوتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے سٹونز ہوتے ہیں. اگر وہ چھوٹے چھوٹے سٹونز ہیں تو وہ سلپ کر جائیں بائل ڈکٹ کے اندر تو وہ ایک بہت ڈیڈلی کنڈیشن کوز کرتے ہیں جس کو پینکریٹائٹس بولتے ہیں. اوکے. تو اس کے اندر 5% افراد کے اندر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور 25% آدمیوں کے اندر بہت سیریس کمپلیکیشن ہو جاتی ہے پینکریٹائٹس کی، جس کو ایکیوٹ پینکریٹائٹس. تو یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ علاج کروانا چاہیے، بر وقت کروانا چاہیے. اس کی باقی کمپلیکیشنز پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک عام آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، جس کی جو خاص وجوہات ہیں. ہماری خوراک ہے، ہمارے یہاں چربی کا زیادہ استعمال ہے، خواتین میں یہ زیادہ ہوتا ہے. اوکے. ایک نیومینک ہے، ایک FF4 Fs ہیں، ایک بڑا پرانا قسم کی ہے ہماری میڈیکل کی وہ ہیں باتیں. تو لیکن خواتین کو آپ یہ دیکھیے کہ عام طور پر یورپین کنٹریز میں جیسے امریکہ ہے یا یورپ ہے، 12 to 14% یا 12 to 15% پاپولیشن میں گال سٹونز ہوتے ہیں. اوکے. تو میں چونکہ ابھی ریسنٹلی پاکستان آیا، میں اس کو سرچ کر رہا تھا، تو پاکستان بھی مور اور لیس اسٹینڈز آن دا سیم ریشو، اور خواتین اسٹینڈز آؤٹ. اوکے. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ان کی فرٹیلیٹی ہوتی ہے، مطلب جس کو ہم فیٹ فرٹائل 40 اس طرح کے جو ہیں ورڈز وہ یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو اپنا ہارمون کا اسٹرکچر ہے، خواتین کا جو اسپیشل ہارمونز ہیں، وہ بھی اسٹیسس کرتے ہیں. وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں ان کے اندر بھی گال سٹونز ہو جاتے ہیں. آج کل لوگ ویٹ بہت لاس کرتے ہیں. اگر سڈن ویٹ لاس شروع کر دیا جائے تو اس سے اسٹیسس ہو جاتا ہے،
اس سے گال سٹونز. یہ میں کامن بات کازز پہ بات کر رہا ہوں. بالکل. ہیریڈیٹری بھی ہیں, بہت کم ہیں, مطلب خاندان میں بھی چلتے ہیں لیکن کم ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پر اولڈ ایج تو نہیں کہنا چاہیے, مڈل ایج جو ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے, لیکن ینگسٹرز میں بھی جن کو کولیسٹرول ہو یا بی پی کا پرابلم ہو ان کو بھی ہو سکتا ہے. ہاں, کولیسٹرول سے ریلیٹ کر سکتی ہیں, بی پی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, لیکن مثال کے طور پر خاص طور پر جو لوگ زیادہ ٹرائیگلیسرائڈک فیٹ کی ایک شکل ہوتی ہے وہ اگر زیادہ ان کے خون میں شامل ہے, اس سے پھر کولیسٹرول کے سٹونز بن جاتے ہیں. سٹون بننے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیلشیم آنا شروع ہو جاتا ہے اس بائل کے اندر, تو اس سے اسٹیسس ہوتی ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے. رکاوٹ آنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹون بننا شروع کر دیتے ہیں. مختلف شکل کے سٹونز ہوتے ہیں, ان کی کیمیکل کمپوزیشن کولیسٹرول سٹونز ہوتے ہیں, پگمنٹڈ سٹونز ہوتے ہیں, کیلشیم کے پیور کیلشیم کے سٹونز کم ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پرائمریلی یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پریڈکشن کرتا ہے, پیشگوئی کرتا ہے. ہم لوگ اگر سیڈنٹری لائف, مطلب ہم زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتے, چلنا پھرنا زیادہ نہیں ہے, ہم کمروں میں رہتے ہیں, اپنے کمپیوٹرز میں, آفسز میں رہتے ہیں, تو فزیکل ایکٹیویٹی جب کم ہو جائے تو ایک یہ ہے. دوسرا, ہم بہت زیادہ چکنائی کی غذائیں کھائیں. تیسرا, جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بیلنس ڈائٹ ہے اس پہ توجہ نہ دیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گال سٹونز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اوبیسٹی جو ہے, معاف کیجیے گا یہ آخری جملہ تھا, کہ اوبیسٹی جو ہے, موٹاپا جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں بھی, لیکن بالکل تھن, لین, فٹ 40, لیس دین 40 ان میں بھی گال سٹونز ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن ان اگر جو میں نے فیکٹرز بتائے ان کو اگر کم کیا جائے, واک کی جائے, ہیلدی چیزیں کھائی جائیں, یا مثال کے طور پر آپ ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں. اگر آج کل جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ویٹ لاس کرنے کا ایک فنومینا ہے, اس کو کنٹرول ویٹ لاس ہونا چاہیے. آپ اس کو اگر گوگل کر کے دیکھیں یا آپ اگر کسی ڈائٹیشین سے رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. کنٹرول, بالکل کنٹرول, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. ہنا, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی فرمائیے, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. جی, ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے, میری جو سسٹر ہیں ان کا بھی کچھ اب مہینوں سے نا انہیں پرابلم شروع ہوئی ہے یورک ایسڈ کی نا, لیکن ابھی ٹیسٹ نہیں کرایا, لیکن جو سمٹم اس کے آ رہے ہیں وہ یورک ایسڈ کے ہیں, پیروں میں, جوڑوں میں, انگلیوں کی. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا یورک ایسڈ ہے, اور دوسرا یورک ایسڈ کیسے گھر پہ بہتر کیا جا سکتا ہے خوراک سے, پانی وغیرہ سے, یہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سو مچ ہنا فار کالنگ. اللہ حافظ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان کا سوال تو آئی تھنک ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کرتا. یورک ایسڈ کا ان کو جو ہے وہ معلوم کرنا تھا. ان کی بہن کا جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, اور خوراک سے جو ہے اس کو کس طرح سے کم کر اس کی ریلیشن ہے خوراک کے ساتھ, جیسا آپ نے خود فرمایا کہ ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کرتا. تو میں ہنا صاحبہ سے کہوں گا کہ جو ان کے لوکل ڈاکٹر ہیں یہ ان سے بات کریں. تو کمنگ بیک ٹو دا گال سٹونز, میں اس میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو میں نے سارے علامات بتائیں, اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں تو کمپیریٹیولی ایک بہتر لائف سٹائل کو اپنائیں تو اس سے کمپیریٹیولی کم ہو جاتا ہے اس کا چانس, انسیڈنس گال بلیڈر, گال سٹونز کا کم ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنانا کہ گال سٹونز ان وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں, میرا خیال ہے یہ اٹ وڈ بی اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ٹو, ججمنٹل اسٹیٹمنٹ ٹو پاس. بہت فٹ آدمی ہے, 40 ہے, فٹ ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کولیسٹرول بھی نارمل ہے, جیسا کہ آپ فرما رہی تھیں, کوئی اتنے وہ بھی نہیں کرتے, مطلب چیزیں بھی ایسے نہیں کھاتے, ایون دین ہی گاٹ گال سٹون. سو the whole point is that کہ اس کو ان سے ریلیٹ نہ کریں, but try to reduce these risk factors. اچھا, جو حضرات پان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ہمارے یہاں بہت زیادہ پان کھایا جاتا ہے, خواتین بھی گھر میں کھا لیتی ہیں, ایک مطلب کب سے چلا آ رہا ہے کہ پان کھا لیتے ہیں. اور میں نے ایک بات بھی یہ سنی تھی, ایک دفعہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ٹومیٹو کا جو سیڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ کھانے سے بھی جو ہے وہ پتھری ہو جاتی ہے. مطلب ہمارے یہاں بہت ساری متس ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کچھ صداقت ہے یا نہیں؟
وہ ہماری امی پان بہت کھایا کرتی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کا اپنا پان دان تھا. بالکل. تو خیر وہ نہیں, پان میرے علم میں ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ بیٹل نٹس وغیرہ یہ جو چھالیاں وغیرہ ہیں ان کا کوئی ایسا سچ رول ہوگا. لیکن چونکہ میں 24 سال انگلینڈ میں رہا ہوں, پاکستان میں یہ دوسرا مہینہ ہے, میرے علم میں ایسی معلومات نہیں ہیں. تو لیکن یہ جو مت صاحب فرما رہی ہیں, دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جو ہمارا جو ہیلدی لیونگ ہے, جو میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں جی, ہمیں اس کی طرف ریورٹ کرنا چاہیے, اس کی طرف جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, ریحانہ. جی ریحانہ فرمائیے. میم میری ایج ہے 35 سال ہے اور میرے 5 بچے آپریٹ کے ساتھ ٹوینس ہیں, مگر اس سے پہلے مجھے پچھے میں پتھری تھی اور ایک پھیپھڑا جو ہے نا میرا جو ہے نا سکڑ گیا تھا کسی وجہ سے. اچھا مجھے آواز آپ کی کلیئر آ ہی نہیں رہی ہے ریحانہ, کیا فرما رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے پیچھے پتھری ہے اور میرا ایک پھیپھڑا جو ہے نا سکڑا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے میرا آپریٹ نہیں ہو رہا اور مجھے مسلسل تکلیف بھی ہے. اچھا پتے میں پتھری ہے اور ایک گردہ سکڑ گیا ہے, اس کی وجہ سے آپریشن نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے ریحانہ, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, ان کا جو ہے پتے میں پتھری ہے اور ایک ان کا جو گردہ ہے وہ سکڑ گیا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر ان کا آپریشن نہیں کر پا رہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو جن اسیس کیا ہوگا وہی بہتر اس پہ معلومات دیں گے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کے کڈنیز مسٹ بی نارمل فار ہیونگ اینی, ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے کڈنیز کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر نارمل زندگی گزار نہیں سکتی. کڈنیز آر ایز وائٹل ایز دا ادر جو وائٹل آرگنز ہیں باڈی کے. تو جن ڈاکٹر صاحب نے ان کو دیکھا ہوگا انہوں نے بتایا ہوگا کہ ان کا دوسرا گردہ کم کام کر رہا ہے, ان کی کریاٹینن کیا ہے, فلٹریشن کیسی ہے, اس کا سائز کیا ہے. تو ان کے گردے اگر پتے میں پتھری ہے تو سمپلی بیکاز کہ اس میں پتھری, اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ہر پتھری کا علاج ہونا چاہیے یا نہیں. بالکل بالکل. تو اس میں ہم بات کرتے ہیں, جب آئے گا تو پھر ان کا بھی یہ جواب آ جائے گا. تو جو میں I'll just conclude the previous question which we are asking کہ اس کے پوٹینشیل کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں اگر علاج نہ کرائیں. جی تو سب سے پہلی بات جو اگر ہم اسٹیپ وائز جائیں, اس کو بریک کریں, تو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ کنڈیشن ہوتی ہے بلیری کولک. وہ سمپل پین ہوتا ہے, وہ انیشیل آپ کے لیے ایک الارم ہوتا ہے, ایک سگنل ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ ان سے بات کریں, الٹرا ساؤنڈ کرائیں اینڈ ٹیک اٹ فردر آن. نمبر 1. نمبر 2 بات پھر اس میں سوزش آ جاتی ہے, بار بار انفلیمیشن ہونے, بلیری کولک ہونے سے. بلیری کولک میں انفیکشن نہیں ہوتا, انفلیمیشن نہیں ہوتی, وہ صرف دوائیوں سے اس کو کام ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, پھر آپ آپریشن کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب انفلیمیشن ہو جائے, سوزش ہو جائے, اس کو ایکیوٹ کولسسٹائٹس کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جب پیشنٹ کو اینٹی بایوٹکس دی جائیں گے. لیکن اس میں یہ ہے, انگلینڈ میں اور یورپ میں اور امریکہ میں بھی یہ پرنسپل ایکولی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر ایکیوٹ انفلیمیشن ابھی ہوئی ہے 24-48 آورز میں ایکسٹینڈ کر کے 72 آورز کر لیں, ہم اس میں سرجری کر دیتے ہیں جس کو ہاٹ گال بلیڈر سرجری. ٹھیک ہے. تو اس کا علاج اسی وقت ہم گال بلیڈر کو نکال دیتے ہیں. لیکن یہ پاکستان جیسے ملک میں عام طور پہ پیشنٹ ڈیلیڈ پریزنٹیشن ہوتی ہے, لوگ ہاسپٹل دیر سے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پریکٹس کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے انلیس کہ وی آر 100% شیور کہ کل درد ہوا ہے, پرسوں درد ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپریشن ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو ایکیوٹ انفلیمیشن بولتے ہیں. تو اس میں ہم اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, اس کو سبسائڈ کرتے ہیں انفیکشن کو, اور پھر 4 سے 6 ہفتے کے بعد مریض کو دوبارہ بلا کے ان کا گال بلیڈر نکال. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کالر تھی ان کا گردہ نہیں پھیپڑا سوکھا ہوا تھا, ایک پھیپڑا سوکھا ہوا تھا. جو کالر تھی نا ہماری, جو ہم سمجھ رہے تھے, وہ آواز میں اتنی ڈسٹربنس ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا. والیوم بھی تھوڑا سا کم ہے. تو ان کا جو ہے وہ پھیپڑے کا پرابلم ہے. اور اب میں یہ وہ جب آپ سوال کا جواب دینا چاہیں دے دیجیے گا. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی سرجری جو ہے ہر ڈاکٹر کر سکتا ہے,
ہر سرجن کر سکتا ہے. اور سرجری کروانا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتا بھی ہمارے جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اگر ہم اس کو ریموو کرا دیں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں تو ان کا پلیز ان کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر کر دیں کہ پتا. بہت اچھا سوال ہے, اس لیے کہ مجھ سے جب سے میں کراچی آیا مجھ سے کئی بار بہت لوگ ملے ہوں گے نا آپ کو. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا, اس کا یوں کرتے ہیں کہ پہلے میں کوئکلی وہ کہہ دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں آپ کے اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں, اس لیے اس کا علاج کرانا اس لیے ضروری. جی اچھا, ایک ایکیوٹ انفلیمیشن ہو جاتی ہے. پھر میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اگر وہ سٹونز, اگر اسمال سٹونز ہیں اور وہ سلپ کر جاتے ہیں اس ڈکٹ کے اندر جس کو CBD بولتے ہیں, کامن بائل ڈکٹ بولتے ہیں, تو یا تو وہ آبسٹرکشن کر دیتے ہیں, وہ پیلیا کر دیتے ہیں جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ رنگ پیلا ہو گیا ایک. اچھا, جب وہ بلاکیج کر دیتے ہیں تو پھر اس سے کافی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے جو کمپلیکیشن ہے وہ بلاکیج ہوتی ہے, پیلیا ہو جاتا ہے. پھر اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے اس میں انفیکشن نہیں ہوتا, کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو پھر ہم ان کو ERCP کے لیے بھیجتے ہیں, ایک کیمرہ ڈال کے پھر اس کو کلین کر کے اس ڈکٹ کو پھر وہاں اسٹینڈ ڈال دیتے ہیں, تو وہ پیلیا کو ریلیو کر دیتے ہیں. اچھا, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ انفیکشن کر دیتے ہیں جس کو سینڈنگ کولنجائٹس بولتے ہیں. یہ کمپلیکیشنز ہیں, اس کی بڑی امپورٹنٹ ریزنز ہیں کہ اس کی وجہ سے آپریشن ہونا چاہیے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گال بلیڈر خود اگر اس میں سٹونز اتنے زیادہ ہیں یا اتنے بھاری ہیں, بڑے ہیں, تو وہ پریشر نیکروسس کر دیتے ہیں. اس سے انفیکشن اتنا بڑھتا ہے کہ وہاں ایپسس بن جاتی ہے, اس کو گال بلیڈر ایپسس بولتے ہیں, جو پتے کی ایپسس کہلائے گی. بعض اوقات وہ پرفوریٹ کر جاتا ہے. وہ پرفوریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بائل ہے وہ ایبڈومن میں لیک کر جاتا ہے, جس کو کیمیکل پیروٹینائٹس بولتے ہیں, جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کہ اب عجیب سا ترجمہ ہے, مجھے معاف کیجیے گا, میں نے کیا ہوا ہے, غلط ہوگا, کہ زہر سا پھیل گیا, کیمیکل پیروٹینائٹس جسم میں زہر پھیل گیا. تو اس کے لیے پھر ایمرجنسی سرجری کرنا پڑتی ہے, اور وہ پھر کافی ایکسٹینسو سرجری ہوتی ہے. پینکریاٹائٹس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, لبلبا جس کو کہتے ہیں اردو میں, بہت امپورٹنٹ گلینڈ ہے. اگر اس کی اور ڈکٹ جو ہے نا, اور جہاں CBD آ کے کھلتی ہے, دونوں ڈکٹس بالکل یہ سائڈ بائی سائڈ ہوتی ہیں. اگر اسٹون اس کو اریٹیٹ کر دے یہاں پر تو وہ اریٹیشن ہو جاتی ہے پینکریاز میں, اینڈ اٹ کازز انفلیمیشن ان دا پینکریاز, اس میں سوزش کر دیتا. تو یہ جرنل سی کمپلیکیشنز ہیں جو کہ اس چھوٹی سی چیز جس کو ہم گال سٹونز بولتے ہیں, پتے کی پتھری بولتے ہیں, اس سے ہو جاتی ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ گال بلیڈر کا علاج کرایا جائے. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک نارمل جسم کا حصہ ہے؟ بالکل ہے, نارمل حصہ ہے, اللہ نے دیا تو نارمل ہی ہے, اب نارمل نہیں ہے. کیا اس کا ہونا ضروری ہے؟ اس کا ہونا بالکل بھی ضروری نہیں. یہ تھا, یہ ہے یا ہوگا, جو بھی آپ اس کو ٹرمینالوجی یوز کرنا چاہیں. یہ اس کا کام صرف ایک سٹوریج ڈیوائس ہے, ایک بینکنگ ڈیوائس ہے, اسٹور کرتا ہے. اسٹور کر کے اگر وہ پرابلمس کر رہا ہے تو اس کو نکالنا پڑے گا نا. اب میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بائل ڈائریکٹلی, ویسی میسو اماؤنٹ آف بائل از, بہت زیادہ انگریزی ہوتی, جو زیادہ کوانٹٹی ہے بائل کی, بڑی کوانٹٹی ہے, وہ تو لیور سے ڈائریکٹلی آپ کی باؤل میں جا رہی ہے. بالکل, اس لیے کہ یہ تو اسٹور ہی 50 سے 100 cc کر رہا ہے. باقی تو یہ تو نہیں کہ یہ سارا بینک کر رہا ہے. اگر تو یہ سارا بینک کرے پھر تو ہم مان لیں کہ بھئی اس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ گال بلیڈر چونکہ جب سٹونز اس میں بن جاتے ہیں, اس کی کمپلیکیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو اس کو نکلوانا چاہیے. اس کو نکلوانے کے بعد آپ ایک بالکل نارمل زندگی بسر کریں گے, کوئی پرابلم نہیں. اس کا باڈی فنکشن میں کوئی ایسا کام نہیں ہے, صرف یہ سٹوریج کرتا ہے جیسے کہ بینکنگ سسٹم, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر آپ نے اس درد کو برداشت کر کے دبا کے میڈیسنز کھا کے جو آپ نے اس کو اوائڈ کیا, تو جب پتا اللہ نہ کرے پھٹ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, پھر آتی ہے اصلی زیادہ جو ہے اہم کہانی اور دردناک کہانی. اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. وہ میں آپ سے عرض کیا کہ اچھا جی, یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد. ناظرین تو کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہی مسکراتی سے. آپ کا اب دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب, جو ہماری کالر تھی ریحانہ, ان کے سوال کا جواب جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جو مجھے سوال سمجھ میں آیا ریحانہ صاحبہ کا, وہ یہ ہے کہ گال سٹونز ہیں اور ان کا ایک
لنگ پھیپڑا جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے، کام نہیں کر رہا. تو ویسے تو پوری ہسٹری ہونا چاہیے ہم تاکہ اسیس کر سکیں، چونکہ جو معلومات دی گئی ہیں اس کی بنیاد پہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جن ڈاکٹر صاحب نے ان کو اسیس کیا ہے وہ زیادہ بہتر اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو لنگ کا ریزروائر ہے، لنگ کا جو کیپیسٹی ہے، جو فنکشن ہے، اگر وہ اتنا ایڈیکویٹ نہیں ہے کہ پیشنٹ کو انسٹیٹائز کیا جائے تو پھر وہ انستھیزیا کو پرابلم آ رہا ہوگا. آئی کین پریزیوم، میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہوگا. اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے جو گال سٹونز کیا کمپلیکیشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا یہ سوال ہونا چاہیے کہ گال بلیڈر کی سرجری ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک عام سوال مجھے سننے کو ملا ہے جب سے میں پاکستان آیا. تو اگر تو ان کے گال بلیڈرز ایسا پرابلم کر رہے ہیں جس کے اندر کہ ان کی سرجری ضروری ہے تو پھر ان کو اپنے ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں سرجری نہیں ہو رہی، لنگ کیپیسٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہی یا کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی، یا ان کی اور ہیلتھ کے پرابلمس ہیں، پھیپھڑا کیوں سکڑ گیا، وجہ پتہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ اٹ انڈر اسپائنل. میں نہیں کرتا یہ سرجری اسپائنل میں، تو میں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو، نہ ہم نے انگلینڈ میں یہ بات کبھی کری نہ ہمیں پتہ، لیکن پاکستان میں کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اسپائنل میں یہ سرجری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو اتنا ضروری ہے اس کی سرجری کروانا، اگر اس کا گال بلیڈر اتنے پرابلمس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی ایسے ڈاکٹر سے بات کی جا سکتی ہے کہ جو اسپائنل میں سرجری کر دیں. میں کرتا نہیں، مجھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر یہ چاہیں کہ آپ سے رابطہ کریں تو آپ سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ کون کون سے ہاسپٹل ہیں جہاں پر آپ جو ہے پائیں؟ میں ضیاء الدین کلفٹن میں منڈے کو، ویڈنسڈے کو اور فرائیڈے کو ہوتا ہوں، تقریباً 4 سے 6 بجے تک. ٹھیک ہے. میں ہوتا ہوں وہاں پر، اور 2 دن میں NMC میں ہوتا ہوں، نیشنل میڈیکل سینٹر کالا پل کے پاس. وہ ویڈنسڈے بدھ کے دن اور سیٹرڈے کے دن 3 سے 5، اور 2 دن میں ضیاء الدین نارتھ ناظم آباد میں ہوتا ہوں 3 سے 5 منگل اور تھرسڈے کو. ٹھیک ہے. اور مجھ سے رابطہ میرے موبائل نمبر پہ کیا جا سکتا ہے جو کہ 0300 2376 446، اس نمبر پر رابطہ کیا. ٹھیک ہے ریحانہ، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا پرابلم اچھے سے ڈاکٹر صاحب کو بتا سکتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ جلد سے جلد ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے گا اور پھر جا کے اپنا مسئلہ ڈیٹیل میں بتائیے گا، کیونکہ کال پہ ڈاکٹر صاحب اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، اس میں پوری پراپر آپ کی جو ڈیٹیل ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں ہوتی، اور ہسٹری بھی آپ کے بارے میں نہیں پتا ان کو کہ کیا پرابلم ہے جو آپ کا ایک پھیپڑا سکڑا. تو ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے خود جا کے ڈسکس کریں گی تو بہترین ہو جائے گا. آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تھوڑی پرابلم ہے، انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب، جیسا میرا سوال تھا کہ اگر یہ آپ نے بر وقت اس کو دبا کے، تکلیف کو دبا کے میڈیسنز کھا کے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا جو ہے وہ پتے میں پتھری ہے اور ایک دفعہ پتا جو ہے وہ پھٹ گیا، جب وہ آپ کے اندر انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے پیٹ کے اندر، تو اس کے بعد کیا کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں؟ بہت ڈیڈلی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، مطلب بہت لائف تھریٹننگ، مطلب جس سے زندگی کو خطرہ ہو، اس طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس کو ہم کیمیکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیروٹونائٹس یا جسم میں زہر کا پھیلنا کہیں گے. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹرمینالوجی. جی بالکل زہر پھیل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ گال بلیڈر پھٹتا اس لیے ہے کہ اس میں پریشر نیکروسس ہو جاتی ہے، اس کی ویٹ کی وجہ سے، سٹون کی ویٹس کی وجہ سے، کمپلیٹ کنٹینیوس اریٹیشن کی وجہ سے. 3 سوال مجھے پاکستان میں سننے کو ملے جب سے میں آیا ہوں. پہلی بات، کیا گال بلیڈر کی سرجری ضروری؟ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ گال بلیڈر تو بہت، کیا میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ تیسرا سوال، ڈاکٹر صاحب کیا بغیر پتھری سرجری کے علاج ہو سکتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی سرجری کرائیں؟ تو ہم نے تو سنا ہے کوئی کیمیکل بھی آ گئے ہیں، کوئی لیزر سرجری بھی ہے. تو ان پہلے سوال کا جواب یہ ہے سب سے پہلے کہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ نارمل زندگی کے لیے پتے کا ہونا بالکل ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تقریباً 90% آف دا بائل ڈائریکٹلی اس میں جا رہے ہیں، باؤل میں جا رہے ہیں. تو اگر 10% یا 15% اسٹور ہو کے وہ بھی باؤل میں چلا جائے گا، کوئی فرق نہیں. ایک. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کیا سرجری کروانا ضروری ہے؟ میرے خیال میں بہت ضروری. ٹھیک ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں گال سٹونز کا پتہ ہی نہیں چلتا. انگلینڈ میں پچھلے دنوں نے ایک پالیسی اپنائی کہ بھئی اگر اے سمپٹومیٹک گال سٹونز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے.
یہ پالیسی انگلینڈ میں بھی آئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی پرابلم ہی نہیں کر رہا تو آپ اس کو کیوں ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے پھر بعد میں جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ٹائنی سٹونز ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹونز ہیں، وہ سٹونز جب سلپ کر جاتے ہیں وہ جانڈس کاز کرتے ہیں، پیروٹینل اپنے پینکریٹائٹس کاز کرتے ہیں، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایک اگر گال بلیڈر کی سرجری کروا لی جائے تو اس سے ان ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اور آخری سوال، یہ ایک کامن متھ ہے کہ آپ پتھری کو گلا سکتے ہیں، یا جیسے لیتھوٹرپسی ہوتی ہے کڈنی سٹونز کے اندر، گال سٹونز کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ. یورپ بہت ساری چیزیں ٹرائی کی گئیں، اب بھی لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آلٹرنیٹیو جو میڈیسن جس کو بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کا کیا ترجمہ ہوگا، کہ جو کچھ ہمارے یہاں جیسے کچھ ہوں گی، کچھ جو کیمیکلز وغیرہ لوگ دیتے ہوں گے، لیکن اس کی کوئی ایسی سائنٹیفک بیسز نہیں ہے جن کی بنیاد، جن کو میں اس لیے اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا کہ میں خود سرجن ہوں، میں سرجری کرتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. اب آپ نے ایک سوال تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ اس کی سرجری کس سرجن سے کرائیں؟ جی بہت امپورٹنٹ سوال. کیا ہر کوئی سرجن جو ہے وہ سرجری کر سکتا ہے گال بلیڈر؟ اب پاکستان میں جب سے میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مور لیس ہر آدمی گال بلیڈر، جو ہر سرجن ہے جو سرجری کرتا ہے گال بلیڈر کی سرجری کرتا ہے. میرے خیال میں ان سرجن سے سرجری کروانی چاہیے جو اس کے پراپرلی ٹرینڈ سرجن ہیں اور اس کو مستقل بنیادوں پہ کر رہے ہیں. اور اس لیے کہ اگر سی بی ڈی جو ڈکٹ ہے جو کہ باؤل تک جا رہی ہے گال لیور سے، اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو اتنی سیریس کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پوری کوالٹی آف لائف بدل جاتی ہے، بلکہ لائف کا اسپین جو ہے وہ شارٹن ہو جاتا ہے. اس کا جیسے مثال کے طور پر وہ ڈکٹ کٹ گئی، پھر اس کے بعد پھر ایک بہت ایکسٹینسو سرجری کرنا پڑتی ہے، جو کہ آئرنی یہ ہے، آئرنی کا کیا ترجمہ ہے، جو تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو گال بلیڈر کی سرجری کر رہے ہیں وہ اس کی کمپلیکیشن کو ڈیل کرنے کی میجورٹی آف دا ٹائم سرجن صلاحیت نہیں رکھتے. اچھا، سمپل گال بلیڈر سرجری تو وہ کر رہے ہیں. اب اگر فرض کریں کیا ان سے سی بی ڈی کٹ گئی تو سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ اس کو ریکگنائز کریں سب سے پہلی بات، اور کمپلیکیشنز تو ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ کہ کیا وہ اس کو انڈر دا کارپیٹ تو نہیں کر دیں گے، چھپا تو نہیں دیں گے. اور تیسرا سب سے اہم سوال یہ ہے وہ اتنے اکیوپڈ ہیں کہ اس سرجری کو کر سکیں، اگر نہیں ہے تو کیا وہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، ظاہر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سرجن اتنا اکیوپڈ ہو کہ جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں اس کو وہ ڈیل کر لے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں، اس کو اوپنلی اکنالج کریں، اس کو تسلیم کریں. اور پھر اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ڈیڈلی کمپلیکیشن ہے سی بی ڈی کا کٹنا، بہت زیادہ ڈیڈلی کمپلیکیشن ہے. اور انگریزی میں ہم انگلینڈ میں کہتے تھے اٹ از ناٹ ڈیفینڈیبل ان کورٹ آف لا. سرجن اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. بالکل. اٹ از ناٹ کہ تھنک کہ بھائی ہو گئی، نو، ناٹ ایکسیپٹیبل. وائی اٹ ہیپنڈ؟ اس لیے کہ اس کا کمپنسیشن ہے جو پے کرنا پڑتا ہے مریض کو. تو میں سرجن صاحبان سے گزارش کروں گا ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے پیس آف کیک، اور آپ فوراً سے جو ہے نا گال بلیڈر آپ کو پراپر ٹریننگ لینا چاہیے. ایک آخری بات اس سرجری کے حوالے سے میں یہ کروں گا، میں کسی ہاسپٹل کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا. بہت سارے مجھے پتہ چلا کراچی میں کہ لوگ اپنے انسٹرومنٹس خود لے کر آتے ہیں. انسٹرومنٹس کا صاف ہونا، ان کا پراپرلی واشڈ ہونا، ان کا واشڈ سرجیکلی واش ہونا، میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پراپرلی کلین ہونا چاہیے، ایز دے شوڈ بی کلین. تو ایسے ہاسپٹلز میں سرجری کرائیے جن کی ہائیجینک کنڈیشنز اچھی ہیں، جو پراپرلی اس کو کلین کر رہے ہیں، انسٹرومنٹس کو سرجیکلی کلین کر رہے ہیں. اور ایسے سرجن سے سرجری کرائیے جو کہ اس کے لیے پراپرلی ٹرینڈ ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. سستے کے چکر میں کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب تو اتنی مہنگی کر رہے ہیں، میں یہی گال بلیڈر سرجری فلاں جگہ سے کرا لوں. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کمپلیکیشنز ہو گئیں تو پھر نہ صرف یہ کہ پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، بلکہ اٹ از کاسٹنگ ٹو یور لائف ایز ویل. بالکل، بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ڈاکٹر صاحب اس کی سرجری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ گال بلیڈر کی سرجری بھی کیا دوسری سرجریز کی طرح ہی ہوتی ہے؟ تو گال بلیڈر کی سرجری یہ وہ پہلی سرجری ہے، ون آف دا فرسٹ فیو سرجریز ہیں 1980s میں، ارلی 90s میں جب یہ لیپروسکوپک سرجری شروع ہوئی جس کو کی ہول سرجری کہتے ہیں.
گال بلیڈر وہ سرجری تھی جس نے سرجری کا کانسیپٹ بدل دیا. اب جب میں لیپروسکوپک کینسر کی سرجری کرتا ہوں, جو کہ میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ لیپروسکوپک کولیکٹل کینسر کی سرجری ہمارے کراچی میں نہ ہونے کے برابر ہے. میں آج تک پراپرلی کسی ایسے پیور کولیکٹل کنسلٹنٹ سے نہیں ملا جو کہ کولیکٹلی ٹرینڈ ہو اور کولیکٹلی ریکٹم کی سرجری کر رہا ہو, لیپروسکوپک میں بات کر. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پراپر جو ٹریننگ سے گزرا ہوا ہو اور اس کی سرجری کر رہا ہو. اسی طرح سے گال بلیڈر کی سرجری کو ہم کی ہول سرجری سے کرتے ہیں. 95 to 97% آف دا ٹائم یہ سکسیزفل ہے کی ہول سے, جس کو آپ 4 چھوٹے چھوٹے سوراخ لگا کے یہ سرجری بآسانی کی جا سکتی ہے. اور انلیس کہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے, سرجری میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اسی وقت ہو سکتی ہے یا بعد میں ہو سکتی. تو اسی وقت اگر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اوپن کٹ سرجری بولتے ہیں, جو کہ کنونشنل سرجری ہے. فرق یہ ہے کہ جو گال بلیڈر سرجری, جو لیپروسکوپک سرجری ہے, آپ اسی دن گھر جائیں گے, پیشنٹ اسی دن گھر جائے گا اور ود ان فیو آورس ہی اور شی ول بی گون ہوم. اینڈ یہ مجھے ایک نیا کانسیپٹ پاکستان میں آگے پتہ چلا کہ میری سرجری ہوئی ہے, اب میں یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتی, کھانا نہیں کھا. بھائی آپ کے گال بلیڈر نکل گیا, یو آر کمپلیٹلی نارمل. لیس دین اے ویک آپ کو اپنا نارمل روٹین جوائن کرنا چاہیے. آپ کی گال بلیڈر کی سرجری کی ہول سے ہوئی ہے, کوئی ایسا کمپلیکیشن آپریشن نہیں ہوا ہے. بہت 40-45 منٹس لگتے ہیں, گال بلیڈر کی سرجری ہو جاتی ہے, 1 گھنٹہ لگتا ہے میکس. لیکن جن کو کٹ لگتا ہے, ظاہر ہے یہ بڑا کٹ ہوتا ہے, 15 سے 20 دن اس کو مطلب ایسا ہیلنگ پروسیس میں لگتے ہیں, اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہرنیاز بھی ہو سکتے ہیں, وونڈ انفیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے, اس کی پھر کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتے ہیں. اس میں پھر یہ ورتھ وائل ہے پیشنٹ کا کہنا کہ مجھے بہت بڑا آپریشن ہوا ہے, میں اٹھ نہیں پا رہے وغیرہ وغیرہ. دیٹ میک سینس. اچھا, 2 طرح کی سرجریز آپ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتی ہیں, ایک لیپروسکوپک سرجری اور جو یہ کٹ والی ہے. ہاں, کٹ والی ویری ریئر ہے, بہت ریئر ہے. پاکستان میں بھی اب اللہ کا شکر ہے سرجنز اور ویل اسکلڈ جو وہ سرجری کرتے ہیں, جو اچھے سرجنز ہیں, تو وہ عام طور پر 95 to 97% آف دا ٹائم, کچھ تو میرے خیال اس سے بھی زیادہ کلیم کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ دیز آر دا نیشنل انٹرنیشنل فگرس. بالکل ڈاکٹر صاحب, ٹائم کا پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا, اور جب بھی آپ آتے ہیں, اس سے پہلے بھی آئے تھے, تو ماشاءاللہ اویئرنیس ہمیں اتنی ملتی ہے کہ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ کہ آپ کی صحت, میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی صحت کے سب سے بڑے جج خود ہیں. آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے, وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر جب ہم کینسرز کی بات کر رہے تھے, باؤل کینسرز کی, تو اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. آج ہم گال سٹونز کی بات کر رہے ہیں. گال سٹونز میں اگر آپ کو پرسسٹنٹلی پین ہو رہا ہے, وقفے سے بھی ہو رہا ہے, تو یو مسٹ, آپ کو لازماً اس پہ توجہ کرنا چاہیے. تو آپ کی باڈی آپ کو سگنلز دیتی ہے, آپ ان سگنلز کو اوائڈ نہ کریں, ان پہ توجہ دیں اور اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنا علاج کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ پھر اپنا جو ہے وہ رابطے کرنے کا نمبر بتا دیجیے گا, اور جہاں جہاں آپ آئے ہوتے ہیں کلینک میں وہ بتا دیجیے. میں ضیاء الدین کلفٹن میں 3 دن بیٹھتا ہوں, منڈے, ویڈنسڈے, منڈے مطلب پیر کے دن, بدھ کے دن اور فرائیڈے کے دن, جمعے کے دن. تو ٹائمنگز جو ہیں 4 سے 6 ہیں, اور نارتھ ناظم آباد میں, ضیاء الدین نارتھ ناظم آباد کے اندر منگل کے دن اور جمعرات کے دن 3 سے 5 بجے تک. نیشنل میڈیکل سینٹر کالا پل پر 3 سے 5 بدھ کے دن اور سیٹرڈے کے دن. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. یوم دفاع آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.